the marhumin and for including the marhumin of those who organized the iftar today and all your own marhumin. Rahimallahu man qara al-Fatiha. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين المخاطب بطه وياسين الذين سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين روح وأرواح العالمين للتراب مقتمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد, as we do every day, inshallah, we're going to mention a few rulings regarding the fasting, and then inshallah summary of the Tafsir of the Holy Quran, and then inshallah we go to the Surah Salawat ala Muhammad wa So one of the things which invalidates the fast is for a person to throw up or vomit intentionally. So if, for example, a person makes themselves vomit in the sense that they're able to stop themselves from doing so, and they still go ahead with making themselves to vomit, then that's what invalidates the fast. Yes, if a person involuntarily, sometimes for example a person wakes up, they feel sick and they throw up, and it's involuntarily, it's not intentionally, it's unintentionally. In that scenario, in that case, the fast is in order and doesn't invalidate the fast. So it's only in the case of intentionally for a person, or sometimes, for example, some people, they force themselves to vomit. In that scenario, that is invalidating the fast. But if it's involuntarily, unintentionally, is not intentional, a person just woke up, for example, or a person felt unwell and they threw up, then their fast is in order, there's no adha, no kafar. Now, sometimes, for example, a person doesn't throw up, but sometimes some of the food, for example, is stuck in the system, it didn't go down well, and it came up. For example, a person burped and it came up into his mouth. If something comes up into a person's mouth during the fasting, then it's necessary that if it came up, a person removes that from their mouth and throws it out. If something, for example, they burped and because of the gas, something came up into their mouth, then they have to remove that and throw it out and not swallow it back again. So, of course, if a person knows that if they burp and it's going to come out, then even doing that intentionally will not be allowed. If, for example, they didn't know and they burped and something came up, then they have to remove that and make sure that it's removed from their mouth and, so that they don't ingest that again. If somebody swallows that which came up into their mouth involuntarily, so for example, something came up and then it went back down again. If it was involuntarily, it was not intentionally, then also the fast will be valid and the fast will be in order. Inshallah ta'ala. Regards to some of the things which are makruh during the time of fasting. One of those things is, for example, for a person to remove blood from their body or do anything that will cause weakness to themselves. It's not invalidating the fast, but it's makruh. It's better to avoid that thing. It removes or reduces the reward in the fasting.
Similarly, for example, a person to remove their tooth or to do any kind of dental work during the fasting is makruh. It's better to avoid, and it removes the reward of the fasting or reduces the reward of the fasting if a person does the dental, any kind of dental, for example, removing a tooth or cleaning that. Other than obviously normal brushing, and it's better to avoid that during the month of Ramadan. Recite Salawat ala Muhammad wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So we mentioned yesterday that Allah subhanahu wa ta'ala, after having spoken about or introduced the Quran, introduced Tawheed, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Day of Judgment, now refers to this point that Allah had made in the beginning once again, that we sent the prophets before you who also used to eat food, who used to walk in the markets. They're exactly the same in terms of human beings. And we also made for them or decided for them some people who were tests for them. Regarding this hadith or regarding this ayat, there's a hadith from Imam Musa Qadim alayhi salatu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. that the Prophet sallallahu alaihi wasallam gathered all the members of Ahlul Bayt alayhi salam. So he gathered Imam Hassan and Imam Hussain and Hazrat Zahra and Imam Mu'min alayhi salatu wasalam, and he asked them this question. He said to them that after me there's going to be trials and tribulations for you. Imam Kazim alayhi salam is saying that the Prophet sallallahu alaihi wasallam gathered the Ahlul Bayt alayhi salam at his time, and he said to them that after me there's going to be trials and tribulations for you, there's going to be difficulties for you, there's going to be musibats for you. And so just like the ayat asked, what did Allah subhanahu wa ta'ala say in the ayat? That وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Will you be patient? So the Prophet ﷺ also asked Ahlul Bayt alayhi salam that after me there's going to be trials and tribulation and musibats for you. Are you going to be patient? And they, all of them replied, Ya Rasulullah, we're going to be patient. And then he said, how long will you be patient for? So they replied that as long as we are in trials and tribulations, we will be patient. As long as those trials and tribulations we will be patient, because we will ask and demand for justice from Allah subhanahu wa ta'ala. For those trials and tribulations and those musibat, we will ask Allah subhanahu wa ta'ala. So this is where we left off the discussion yesterday. Recite Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. यानी यहाँ तक 20वीं आयत तक बात को कल आपकी खिदमत में पहुँचाया था. 21वीं आयत से आज इस बात का आगाज़ इंशाअल्लाह ताला करेंगे. इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. कब वो लोग कि जिनको कोई उम्मीद नहीं है कि उनकी हमारे साथ मुलाकात होगी. बार बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस सूरह में इस बात का तकरार कर रहा है, रिमाइंड कर रहा है इस चीज़ का कि देखो ये सबसे अहम तरीन अकीदा है इंसान के लिए कि वो इस चीज़ के ऊपर यकीन रखे कि एक दिन ऐसा है जिस दिन उसकी अल्लाह की बारगाह में जाना होगा, उसे अल्लाह की बारगाह में जाना होगा और अल्लाह के साथ मुलाकात, उसको लिक़ा अल्लाह कुरान बार बार कहता है. यानी वो दिन है कि जिस दिन अल्लाह के साथ मुलाकात हो. तो वो लोग के जिनका जो इनकार करते हैं, यानी जो आखिरत का, क़यामत का, जो डे ऑफ जजमेंट का इनकार करते हैं, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी बात को नक़ल करते हैं. क्या कहते हैं? वो कहते हैं लौला उनज़िला अलैना अल मलाइका, क्यों हमारे ऊपर फरिश्ते नाज़िल नहीं हुए? वही वाला एतराज़ जो पहले उन्होंने किया था कि रसूल आया तो फरिश्ता क्यों नहीं आया, इंसान क्यों आया.
تو وہ یہ کہتے کہ کیوں ہمارے پر فرشتے نہیں نازل ہوتے اور کیوں ہمیں اللہ نظر نہیں آتا. یعنی یہ اعتراض ان کا اس لیے ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کے منکر ہیں، اس کے انکار کرتے ہیں. اس وجہ سے وہ یہ اعتراض لاتے ہیں کہ کیوں ہمارے اوپر فرشتہ نہیں نازل ہوا، کیوں ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا، یہ ان کا تکبر ہے. بتحقیق یہ ان کا تکبر ہے، انہوں نے استکبار کیا، وہی جو شیطان نے کیا تھا جس کی وجہ سے ہزاروں سال کی عبادت ضائع ہو گئی. کہ یہ ان کا تکبر ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم جو چاہتے ہیں، یعنی جس طرح جیسا رسول ہم چاہتے ہیں ویسا ہونا چاہیے، جس طرح ہم خدا کو چاہتے ہیں ویسا ہونا چاہیے. اللہ کہہ رہا ہے نہیں، جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا ہوگا، جیسے تم چاہتے ہو ویسے نہیں ہوگا. یہ ان کا تکبر ہے. یہ کہتے ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے ہونا چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ فرشتہ ہونا چاہیے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھیں. لیکن اللہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوگا. یہ تمہارا تکبر ہے کہ تمہارا یہ گمان ہے یا خیال ہے یا تم کو یہ لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، جبکہ تمہارا یہ حق تھا ہی نہیں کہ تم اس طرح کا مطالبہ، اس طرح کی ڈیمانڈ کرو. فی انفسہم، اور یہ اپنے نفسوں کے اوپر ان کا استکبار ہے. وَعْتَوْا عُتُوًّا کبیرا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ میں بغاوت کی ہے، اللہ کے مقابلے کے اوپر. ظاہر ہے یہ وہ کہہ رہے کہ اللہ نے یہ کیا ہے تو ایسا کیوں کیا، اس طرح کیوں نہیں کیا، یعنی مشورہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ وہ ہیں جو اللہ کے مقابلے، اللہ کے اگینسٹ میں آ رہے ہیں. تو اب اللہ نے ان کا جواب بھی دیا کہ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون ہجرا مہجورا. کہا یہ وہ دن ہوگا، یہ دن ابھی بات قیامت کی ساری چل رہی ہے. یہ وہ دن ہوگا، کیا دن ہوگا؟ کہ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گی. ساری زندگی یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ اللہ نے فرشتے کیوں نہیں بھیجے. یہ وہ دن ہم نے ایسا دن رکھا ہے کہ جس دن میں وہ فرشتوں کو دیکھیں گے، اپنے آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھیں گے. اور جب وہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو ہوگا کیا؟ تو کوئی خوش آئین نہیں ہوگا ان کا فرشتوں کو دیکھنا. لا بشری یومئذ للمجرمین، جان لو کہ اس دن کوئی خوشخبری مجرموں کے لیے نہیں ہوگی. اس دن کوئی خوشخبری مجرموں کے لیے، جنہوں نے اللہ کی مخالفت کی ہے، ان کے لیے نہیں ہوگی. وَيَقُولُونَ هِجْرًا مَهْجُورًا، اور یہاں پر فرشتے ان سے کہیں گے ہجرن مہجورا. یہ بہت اہم اصطلاح ہے قرآن کی، کیونکہ ابھی آگے چلیں گے تو یہ کمپلینٹ رسول اللہ کی مومنوں کے لیے بھی آئے گی. اسی سورہ میں بھی آگے یہ بات آ رہی ہے. ہجر کہتے ہیں کہ کسی چیز سے بالکل مکمل طور پر فاصلہ اختیار کر لینا، اس کو ہجر کہتے ہیں. اسی سے ہجرت جو ہے، یہ ہجر جو ہے وہ آیا ہے کہ مہجور کہتے ہیں اس چیز کو کہ جس کو یا تو چھوڑ دیا جائے یا جس دو چیزوں کے درمیان میں فاصلہ آ جائے. تو یہاں پر جو آیا ہے کہ فرشتے اعلان کریں گے کہ تمہارے اور جنت کے درمیان میں ایسا فاصلہ کر دیا گیا ہے کہ جس کے درمیان میں کچھ اور نہیں آ سکتے. یعنی جنت ایک طرف ہے تو تم دوسری طرف ہو، تمہارے اور جنت کا کوئی واسطہ تعلق نہیں ہونے والا. تو یہ جو تم پوری زندگی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ فرشتے آ جائیں، آج فرشتے آ گئے، اور فرشتے آ کر کے یہ کہیں گے تمہیں کہ تمہارا اور جنت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا وَقَدِّمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبًّا مَنْثُورًا. اب یہاں پر یہ بڑی ہی خطرناک آیت ہے اور بڑی اس کی خطرناک تفسیر بھی ہے، جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو یہاں پر پہلی بات تو یہ ہوئی کہ وہ
آتے تھے رسول سے کہتے تھے کیوں فرشتے نہیں بھیجے، کیوں اللہ نے یہ نہیں بھیجا، ایسا آدمی بھیج دیا، عام آدمی ہے جو چل کر کے بازار میں بھی جاتا ہے، خود اپنا کھانا بناتا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی بادشاہ ہونا چاہیے، کوئی بڑا آدمی ہونا چاہیے جس کے 10-15 نوکر ہوں، جس کے جو ہے وہ فلاں ہر کام کرنے کے لیے کوئی شخص ہو، ایسے آدمی کو ہم پیغمبر مانیں گے؟ ایسا عام آدمی معمولی ہر ایک کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، ہر ایک کے ساتھ کھانا کھا لیتا ہے، خود ہی کھانا جو ہے وہ لے آتا ہے، خود بازار میں چل کر کے جاتا ہے، ایسے آدمی کو پیغمبر ماننا یہ جو ہے وہ ہم نہیں قبول کرتے، یہ ان کا اعتراض تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہے وہ اس سے پہلے کو پیغمبر آئے تھے تو وہ کوئی بادشاہوں کی طرح زندگی گزارتے تھے، نہیں، ان سے پہلے بھی جو پیغمبر آئے تھے وہ بھی اسی طرح زندگی گزارتے تھے، اس لیے کہ اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے، نبیوں کو بھیجا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اللہ نے نبیوں کو اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ وہ بادشاہوں کی طرح اپنے محل میں بیٹھ جائیں اور لوگ آئے ان سے نہیں، حضور سے کہا کہ آپ جائیے لوگوں کے پاس۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبروں پر واجب کیا کہ آپ جائیے لوگوں کے پاس تبلیغ کرنے کے لیے، لوگ آپ کو بس چل کے نہیں آئیں گے، آپ لوگوں کے پاس جائیں گے اور تبلیغ دین کریں گے اور آپ دین کی باتیں بتائیں گے۔ یہ تواضع کا تقاضا ہے، یعنی اس سے انسان کے اندر کوئی تکبر نہیں آ سکتا کہ اللہ نے یہ فریضہ کیا، اور یہ بات دین کے اندر اور شریعت کے اندر ہر جگہ بیان کر دی گئی۔ دیکھیے صرف اشارتاً بات عرض کرتا ہوں، ہو سکتا ہے آگے تفصیلاً اس کے بات آئے، لیکن اشارتاً صرف یہ بات عرض کرتا ہوں کہ دین کے اندر یہ تواضع پیدا کرنے کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ جس پر تقاضا کیا گیا۔ مثلاً ابھی بات ہوئی اور ماہ مبارک رمضان کے اختتام کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ الفطرہ ہے، یہ واجب ہے، اور بھی طرح کی زکوٰۃ ہے، یہ واجب ہے ہر ایک شخص کے اوپر جو بھی صاحب حیثیت ہے، جس کے پاس میں مال ہے، اس کے اوپر یہ واجب ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں فلسفہ کیا بیان کیا، یا فلسفہ کیا بتایا کہ جو صاحب مال ہے وہ جا کر کے ضرورت مند کو تلاش کریں اور جا کر کے اسے یہ مال دے، اور پھر مال دینے کے بعد میں اس کا شکریہ بھی ادا کریں۔ اگر تم نہ ہوتے تو میرا واجب ادا نہ ہوتا، اگر تم نہ ہوتے تو میرا واجب ادا نہیں ہوتا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ مالدار کو، پیسے والے کو تواضع سکھانے کے لیے ہے، تواضع سکھانے کے لیے کہ نہیں، یہ نہیں ہے کہ فقیر میرے پاس میں آئے میں اسے پیسے دوں، نہیں، اس کی عزت نفس کو قائم رکھنے کے لیے صاحب مال کے اوپر یہ واجب کیا گیا کہ تم جا کر کے اسے تلاش کرو، تم جا کر کے اسے عطا کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ تواضع ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اب اگر اللہ پیغمبروں کو بادشاہوں کی طرح بناتا تو وہ تواضع کا حکم کیسے دیتے؟ جو خود تواضع سے پر عمل نہیں کر رہے تھے وہ دوسروں کو تواضع کا حکم نہیں دے سکتے۔ اس وجہ سے اللہ نے کہا ہم نے پیغمبروں کو بنایا ایسا ہے اور اس طرح سے بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کو خود بھی تواضع سے عمل کریں اور لوگوں کو بھی اسی طرح سے حکم دیں۔ اب یہاں پر یہ آیت میں کیا بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ وہ لوگ آئیں گے جو کہتے تھے فرشتے آئے فرشتے آئے، اب دیکھو اب آ گئے فرشتے، سارا تم نے ٹائم نکال دیا نبیوں کی بات کو رد کر کے کہہ کر کے فرشتے آئے، اب فرشتے آ گئے، اب فرشتے آئے یہ کہنے کے لیے کہ تمہارے اور جنت کے بیچ میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کا سبب ریزننگ کیا ہے؟ دیکھیں بہت خطرناک بات ہے یہ۔ کیا ارشاد ہوا؟ ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو مجرم ہیں ان کے لیے فرشتے یہ کہیں، پھر ان کے سامنے ان کے اعمال کو لایا جائے گا۔ یہ بات سب مجرموں کی ہو رہی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی مجرم نہ ہو، لیکن بات ان کی ہو رہی ہے، اور اس کی وضاحت بھی ائمہ علیہ السلام سے آ رہی ہے۔ کہا کہ قیامت کے دن امام باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرماتے کہ قیامت والے دن کچھ لوگ آئیں گے اور ان کے سامنے ایک نور ہوگا، ایک گروہ ہوگا، ایک گروپ ہوگا لوگوں کا، وہ آئیں گے، ان کے سامنے ایک نور ہوگا، وہ نور ان کے اعمال ہوں گے، وہ نور جو ان کے سامنے ہوگا وہ ان کے اعمال ہوں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نور کو پھیل جانے کا حکم دے گا،
تو جیسے کہ فضا میں ڈسٹ اڑ جاتی ہے ویسے وہ نور اڑ جائے گا، اور لوگ حیران ہوں گے کہ یہ سارا ان کے سامنے نور تھا، اور پھر یوں حکم ہوا خدا کا اور وہ سارا زائل ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ تو امام سے پوچھا گیا کہ وہ یہ کیا ہے اور کیا سبب ہے اس کا؟ بھئی سوچئے کہ ایک تو کسی شخص نے عمل کیا ہی نہیں زندگی میں، خدا نخواستہ، کبھی اس کا کوئی توقع ہی نہیں ہے، اس نے زندگی میں عمل کیا ہی نہیں، تو اس کو پتا ہے کہ وہاں پر جا کر کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص نے عمل کیا ہے، اعمال کیے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے، پھر اس کے سامنے اس کے اعمال کو ضائع کر دیا جائے، تو یہ کتنے زیادہ تکلیف دہ بات ہوگی۔ تو امام سے پوچھا گیا کہ فرزند رسول پھر بتائیے کہ یہ کون لوگ ہوں گے اور اس کا سبب، اس کا ریزننگ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز اور روزہ کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ سارے اعمال ان کے اعمال ہوں گے، یہ نماز اور روزہ بجا لاتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، پھر کہا لیکن جب ان کو کوئی چیز حرام دی جاتی تھی تو اسے لے لیا کرتے تھے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے تھے، خیال نہیں کرتے تھے، اس پر احتیاط نہیں کرتے۔ دیکھیے کتنا زیادہ اہم ہے نماز روزہ اپنی جگہ، لیکن نماز روزہ ضائع ہو جائے گا اگر کوئی حلال اور حرام کی تمیز نہ کرے، حلال و حرام کا خیال نہ کرے، حلال و حرام کے طرف توجہ نہ دیں۔ دیکھیں یہاں پر آپ اجازت دیں تو میں چھوٹا سا صرف مجھے معلوم وقت تمام ہو گیا، لیکن چھوٹا سا ایک میرے ساتھ ابھی میرے خیال سے کوئی 1.5 مہینے پہلے یہ واقعہ پیش آیا، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ اسی بات کی روشنی، ایک جگہ میں کسی ملک میں، یہاں پر نہیں کسی اور ملک میں گیا ہوا تھا تبلیغ کے سلسلے میں، تو وہاں پر میں دکان میں گیا اور میرے آگے دکان میں ایک خاتون تھی محجبہ، جو کہ دکان چیک آؤٹ کے اوپر لائن میں تھیں، تو ان کے ساتھ جو چیزیں رکھی ہوئی تھیں اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں کہ جو حلال نہیں تھیں۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک محجبہ ہیں، باپردہ ہیں، اور ایسی جگہ پر جہاں اتنے زیادہ لوگ ویسے بھی پردہ نہیں کرتے، اور اس کے باوجود انہوں نے اس چیز کے، تو میں اس کشمکش میں رہا کہ ان سے کچھ پوچھا جائے یا نہ پوچھا جائے یا کیا کیا جائے۔ پھر بالآخر میں نے کہا کہ پوچھ ہی لینا چاہیے۔ تو میں نے ان سے پوچھا بہت پسند احترام کہ کیا آپ مسلمان ہیں؟ تو وہ تھوڑا سا ناراض ہوئی اور کہا کہ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ آپ کو کیا نظر نہیں آ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ تو میں نے کہا بھائی یہ پوچھنا تو ضروری تھا، کیونکہ اگلا جو سوال پوچھنا ہے وہ صرف مسلمانوں سے کنسرن ہے، وہ غیر مسلموں سے کنسرن نہیں۔ تو کہا کہ بھئی یہ جو چیزیں آپ نے لی ہیں، کیا یہ، میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ نہیں ہے، میں نے کہا کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ کھا سکتے ہیں، یہ جائز ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ان چیزوں میں خیال نہیں، ان چیزوں کو میں اہمیت نہیں دیتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے نماز روزہ ضائع ہو جائے گا اگر کوئی حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، تو نماز روزہ ضائع ہو جائے گا، زائل ہو جائے گا، اس کے سامنے ہوگا اور سامنے وہ دھوئیں کی طرح اڑ جائے گا اگر اس نے حلال و حرام کی تمیز نہیں کی۔ پھر کہا یا فرزند رسول اور کیا ہوگا؟ کہا کہ ان کی ایک اور خصلت ہے، ان کی یہ خصلت ہے، آج علی بھائی نہیں آئے، نعرہ کون لگائے گا؟ کہا کہ ان کی ایک اور خصلت ہے، ان کی خصلت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے علی کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو وہ اس کا انکار کرتے تھے۔ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے تھے، اور جب ان کے سامنے علی کے فضائل بیان کیے جاتے تھے تو وہ اس کا انکار کرتے تھے۔ تو وہ سارے نماز روزے ان کے سامنے لائے جائیں گے اور لا کر کے ظاہر کر دیے جائیں گے، لا کر کے کہا جائے گا کہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی یہ کوئی کام تمہیں آج کے دن نہیں دینے والے، اس لیے کہ تم حرام کا خیال نہیں کرتے تھے اور تم علی کے فضائل کا انکار کرتے تھے۔ مل کے صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
اسی سے ملتے جلتے اسی حدیث اسی آیت کے ذیل میں یہ آیا کہ بسائر درجات میں کہ معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ہم سے نفرت کرتے ہیں، ہم سے بغض رکھتے ہیں، اور ان لوگوں سے بغض رکھتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں. یعنی یہ آپ کا مقام ہے. ہاں فرما رہے ہیں ان کی جو ہم سے دشمنی کرتے ہیں اور ان لوگوں سے جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی دشمنی کا اعلان کرتے ہیں. اب اذان محترم مولا علی علیہ السلام تک بات آ گئی. آج 7 ماہ رمضان المبارک کا دن گزر گیا. ایک روایت کے مطابق حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کی وفات کا دن ہے، اور ایک روایت کے مطابق حضرت ابو طالب. تو بہرحال یہ دونوں کا تذکرہ جو ہے وہ مختصراً ایک منٹ کے لیے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، اور کچھ ذکر مسائل اور بات کو تمام کرتے ہیں. مل کے صلوات پڑھیں محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کے لیے حضور فرماتے تھے کہ انت امی بعد امی. سبحان اللہ. میری والدہ کا جو انتقال 6 سال کی عمر میں ہو گیا تھا. حضور کی والدہ حضرت آمنہ کا انتقال تو اس وقت ہو گیا جب حضور 6 سال کے تھے. تو فرمایا کہ یہ وہ میری والدہ ہیں جو میری ماں کے بعد اگر کسی نے میرا خیال رکھا، کسی نے میری پرورش کی، کسی نے مجھے اس طرح سے جو ہے وہ محبت کا اظہار کیا، شفقت کا اظہار کیا، تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے کیا. اور حضور ان سے بہت شدت سے محبت کرتے تھے. بہت شدت سے حضور حضرت فاطمہ بنت اسد سے محبت کرتے تھے، اس حد تک کہ جب آپ کے وقت آخر قریب آیا تو آپ نے حضور کو بلایا. حضرت فاطمہ بنت اسد نے حضور کو بلایا اور فرمایا کہ موت کے بعد کیا ہوگا. سوال پوچھے موت کے بعد کیا ہوگا. تو حضور نے بتایا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو قبر میں جانے سے ڈر لگتا ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد نے کہا مجھے قبر میں جانے سے ڈر لگتا ہے. تو حضور نے کہا آپ پریشان نہیں ہوئیے، جب آپ کو قبر میں رکھ دیا جائے گا تو میں بھی قبر میں لیٹوں گا، میں بھی ساتھ میں قبر میں لیٹوں گا آپ کے ساتھ، اور جب تک کہ فرشتے سوال اور جواب کریں گے تب تک کہ میں آپ کے ساتھ میں ہوں. یہ حضور نے فرمایا حضرت فاطمہ بنت اسد. اور اس وقت آخر میں مسلسل جو ہے وہ بیان کرتے رہے کہ اس کے بعد یہ ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا. اور پھر وقت آخر آ گیا. حضرت فاطمہ بنت اسد دنیا سے تشریف لے گئی اور حضور نے ان کو قبر میں اتارا. نماز میت کا حکم اس وقت تک نہیں آیا تھا. حضور نے ان کو قبر میں اتارا اور اتارنے کے بعد حضور بھی ساتھ میں قبر میں لیٹے اور اپنے ابا سے کفن دیا حضرت فاطمہ بنت اسد. اور پھر سوال اور جواب فرشتے کی شروع. تو ہر ایک کا جواب وہ دیتی گئی جب تک کہ فرشتے نے پوچھا کہ آپ کا امام کون ہے. فرشتہ ہر ایک سے پوچھے گا کہ کون ہے تمہارا رب، کون ہے تمہارا قبلہ، کیا ہے تمہاری کتاب، کیا ہے تمہارا نبی کون ہے، تمہارا امام کون ہے. تو سارے جواب تو انہوں نے دے دیے. جب پوچھا کہ تمہارا امام کون ہے تو فاطمہ بنت اسد خاموش رہی. تو حضور نے کہا کہ کہیے کہ میرا بیٹا میرا امام ہے. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا کہا کہیے کہ ابنی امامی، میرا بیٹا علی میرا امام ہے. میرا بیٹا علی میرا امام ہے. کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کون ہے؟ 12 اماموں کی ماں ہے. 12 اماموں کی ماں ہے. بہرحال حضرت فاطمہ بنت اسد دنیا سے تشریف لے گئی اور تو رسول اللہ کو بہت دکھ ہوا. حضرت ابو طالب بھی دنیا سے تشریف لے گئے تو حضور کو بہت دکھ ہوا. 1 سال تک آپ نے غم منایا، عام الحزن اس سال کو قرار دیا. لیکن
حضرت فاطمہ بنت اسد یا حضرت ابو طالب کی دنیا سے تشریف لے گئے تو عام موت، طبعی موت، نیچرل ڈیتھ اس دنیا سے تشریف لے گئے. حضور نے آپ کو کفن دیا، حضور میں قبر میں اتارا، حضور قبر میں آپ کے ساتھ لیٹے، اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہو سکتا ہے. لیکن انہی فاطمہ بنت اسد کے گھر میں ایک بی بی ہے، ان کی بہو ہے فاطمہ. ہاں تو ان کو اور رسول کی بیٹی ہو کر کے بھی ان کو عام طبعی موت نصیب تو نہ ہوئی. یہ بھی فاطمہ ہے، لیکن یہ وہ فاطمہ ہے کہ جن کے اوپر جلتا ہوا دروازہ بھی گرا ہے. یہ وہ فاطمہ ہے کہ جن کے اوپر کوڑا بھی مارا گیا. یہ وہ فاطمہ ہے کہ جو در اور دیوار کے درمیان آنے کے سبب بچہ شکم میں شہید ہو جاتا ہے. فاطمہ سلام اللہ علیہا گر جاتی ہیں. اور امت، وہ امت کہ جنہوں نے رسول کو اس در پر سلام کرتے ہوئے دیکھا تھا، وہ فاطمہ کو گراتے ہوئے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں. فاطمہ کو گرا کر کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں اور علی کو ان کے ہی امام میں سے کھینچ کر مسجد میں لے کر آتے ہیں. عزیزو، یہ بات بیان کرنا، اس کو سن لینا آسان ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جب یہ انہیں علم ہوا، معلوم ہوا کہ علی کو، ابوالحسن کو مسجد میں کھینچ کر کے لے گئے ہیں، تو آپ نے بددعا کے لیے ہاتھ بلند کر لیا. آپ نے بددعا کے لیے ہاتھ بلند کر لیا اور کہا کہ ابوالحسن کو چھوڑ دو، ابوالحسن کو چھوڑ دو، ورنہ میں بددعا کر دوں گی، امت کے خلاف بددعا کر دوں گی. عزیزو، بس صرف ہاتھ بلند کیے تھے شہزادی نے، بس ہاتھ بلند کیے تھے کہ مسجد کی دیواریں اپنی جگہ چھوڑ کر بلند ہونے لگی. مولا علی علیہ السلام نے سلمان سے کہا کہ فاطمہ سے کہہ دو کہ بلند ہاتھوں کو چھوڑ دیں ورنہ سب لوگ کافر ہو جائیں گے. کہا کہ فاطمہ سے کہنا، میرے حق کا واسطہ، میرے حق کا واسطہ امت کے خلاف بد دعا نہ کرنا. سلمان مسجد سے دوڑتے ہوئے گھر کی طرف آئے. کہا شہزادی، مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے حق کا واسطہ آپ بد دعا نہ کیجئے گا، اگر آپ نے بد دعا کی سب لوگ کافر ہو جائیں گے. بلند ہاتھوں کو فاطمہ نے چھوڑ دیا، مسجد کی دیواریں اپنے جگہ پر واپس. اللہ ولعنۃ اللہ القوم الظالمین والسیالم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. دعائے صحت کرتے ہیں، ہمارے جی، دعائے صحت کی گزارش ہے سید سجاد حیدر صاحب کی والدہ کے لیے، اور جو مریض ہیں، پریشان ہیں، جہاں جہاں بھی پریشانیوں میں لوگ مبتلا ہیں، 5 دفعے اما یجیب کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل الفرج. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.